माहिन दुल्हन बनी अपने कमरे में डरी सहमी बैठी थी जब बड़े गुस्से से रेहान शाह कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो कमरे में आया, माहिन को लगा कि जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींचा हो। जानती थी कि वो बहुत गुस्से में है और उसे छोड़ेगा नहीं। अपने जहन में उसने जितने भी जुमले तरतीब किए थे जिससे कि वो रेहान शाह का गुस्सा ठंडा कर सकते थे, वो सारे जुमले गुटमुट हो चुके थे। बेड की चादर उसने मुट्ठी में दबोची थी जब जोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। उसने अपनी आंखें भींच ली, बिल्कुल उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को सामने देखकर अपनी आंखें बंद करके ये समझता है कि मुसीबत टल गई। हालांकि रेहान शाह जैसी मुसीबत सारी जिंदगी के लिए वो अपने सर पर मुसल्लत कर चुकी थी। दिल बड़े जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो तेज कदम उठाता हुआ बेड पर आया तो वो बिल्कुल सिमट कर खिसकती हुई बेड के ग्राउंड के साथ लग गई थी। अभी माहिन की आंखें बंद थीं जब वो बेड पर बैठा और जोर से उसकी कलाई को पकड़ा था। कांच की चंद चूड़ियां टूट गई थीं और एक चूड़ी तो माहिन की नाजुक कलाई पर भी चुभ गई थी। बड़े झिझकते हुए और डरते हुए उसने रेहान से कहा था कि रेहान प्लीज मेरा हाथ छोड़े। रेहान कहने लगा, क्यों नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दूंगा। माही ये मत समझना कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उसने अपनी कलाई रेहान के हाथ से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में उसकी कलाई पकड़े हुए था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। उसने कहा, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी शुरू ही से नीयत में खोट था, तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। दांत गुस्से से भींचते वो कहर भरी नजरों से उसे देखता हुआ कह रहा था, लेकिन वो मुसलसल अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जिसे बड़ी बेदर्दी से रेहान शाह ने पकड़ रखा था। कहने लगी, रेहान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसकी बात अभी यहीं तक पहुंची थी जब रेहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे पाने का, मुझे हासिल करने का। मुझे हासिल करने के लिए तुमने जो कुछ किया है ना माही, मैं तुम्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगा। लेकिन आज की रात तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगा कि शादी के नाम से भी तुम्हें डर लगेगा, खौफ से कांपोगी। माहीन के तो रहे औसान भी रेहान शाह की बात सुनकर खता हो गए थे। वो फटी फटी आंखों से देख रही थी जब उसने उसकी कलाई छोड़ी और उसे बेड पर धक्का देकर लिटाया था और साथ ही लैंप को बंद किया। और फिर रेहान शाह अपने वालिद का सबसे छोटा बेटा था। बड़े दोनों भाई शादीशुदा और बच्चों वाले थे, लेकिन रेहान शाह सबसे ज्यादा लाडला था। यही वजह थी कि रहीम शाह को रेहान की बात माननी पड़ी। वो अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की को पसंद करता था। हालांकि रहीम शाह के बड़े दोनों बेटों ने शादी के मामले में बाप से इनहिराफ करने की कोशिश नहीं की थी, न ही वो इतनी हिम्मत रखते थे। रहीम शाह खानदान और बिरादरी से बाहर शादी का कायल नहीं था, लेकिन रेहान की जिद के सामने उन्हें हार माननी पड़ी और इसका रिश्ता गैर बिरादरी में किया जो ना उनकी जबान के थे और ना ही उनकी बिरादरी के। लड़की बेशक खूबसूरत थी, लेकिन रहीम शाह को एक आंख नहीं भाई। फिर उनके घर का आज़ाद माहौल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रेहान शाह को अपनी यूनिवर्सिटी क्लास फेलो अम्बरीन बहुत पसंद थी, इसीलिए उसी से शादी का वादा भी कर लिया। जब रिश्ता पक्का हो गया तो अम्बरीन की छोटी बहन माहिन, जो काफ़ी शौक मिजाज थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। रात को जब रेहान शाह का फ़ोन अम्बरीन के नंबर पर आया तो फ़ोन माहिन ने उठाया था। अम्बरीन उसे आंखें दिखाने लगी, लेकिन वो फ़ोन लेकर बेड पर खड़ी होकर बेड को फलांगते हुए सोफे पर आई थी ताकि अम्बरीन उससे फ़ोन भी छीन ले, और फ़ोन फ़ौरन से स्पीकर पर लगा दिया। इत्तेफाक था कि दोनों बहनों की आवाज़ बहुत मिलती जुलती थी। जैसे ही माहिन ने हेलो किया, रेहान शाह समझा कि अम्बरीन ने कहा है। कहने लगा, जाने मन कैसी हो। ये सुनकर माहिन ने अपनी हंसी को मुंह पर हाथ रखकर दबाया था और अम्बरीन सिफ्त में मुब्तला हुई थी। उसे गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसके पास आई, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। माहिन कहने लगी, क्या बताऊं कैसी हूँ, भला ये भी कोई मंगनी हुई, मैंने तो आपके नाम की अंगूठी तक नहीं पहनी, आपके घर वालों ने बस रिश्ता ही तय करने की जहमत की। क्या था कि एक अंगूठी ले आते, मैं कम से कम यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्तों को दिखा तो सकती थी कि मेरी मंगनी हो गई है। रेहान शाह को लगा कि अम्बरीन है। कहने लगा, बस इतनी सी बात, अरे तुम कल यूनिवर्सिटी आना, अंगूठी मैं तुम्हें सबके सामने अपने हाथ से पहना दूंगा, कहो तो मिठाई भी अपने हाथ से खिला दूं। कहने लगा, लेकिन
ماہین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ ماہین کچھ کہتی امبرین نے فون چھین لیا اور کہنے لگی ریحان وہ ماہین تھی، میری چھوٹی بہن، مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ یہ سن کر ریحان شاہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ امبرین نے فون اسپیکر سے ہٹایا اور کان پر لگایا، کہنے لگی مجھے ایسی کوئی انگوٹھی پہننے کی خواہش نہیں ہے، بس آپ کے گھر والوں نے رشتہ پکا کر دیا، یہی ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا تمہاری بہن کو شرم نہیں آتی؟ مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ اس نے تمہارا فون اٹھایا اور امبرین بن کر مجھ سے بات کی۔ کتنی بری بات ہے، ہم دونوں کی آپس میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، میرے خیال سے وہ ہم دونوں تک محدود رہنی چاہیے۔ تمہاری بہن کا کیا حق بنتا ہے کہ تمہارا فون اٹھایا؟ ریحان شاہ نے باقی ساری باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے بس ماہین کی بات کرنے کو ہی فوکس کیا تھا۔ کہنے لگی یہ پاگل ہے، بس اسے ایسی حرکتیں کرنے کا شوق ہے۔ اصل میں ہم دونوں بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اسی لیے آپ کو بھائی سمجھ کر ہی تنگ کر رہی تھی۔ ریحان خود اپنے گھر کا لاڈلا تھا اور اپنی مزاج کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا بہرحال مجھے تمہاری بہن کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی، آئندہ کوشش کرنا کہ وہ تمہارا فون نہ اٹھائے۔ امبرین کہنے لگی ٹھیک ہے بابا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ پتہ نہیں کیوں لیکن ریحان کو غائبانہ طور پر یہ ماہین سے کچھ چڑ سی ہوئی تھی۔ بہرحال رحیم شاہ اس رشتے کے لیے کچھ خاص رضامند نہیں تھا، صرف بیٹے کی خواہش پر اس نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور اس بات سے ریحان شاہ بھی واقف تھا، اسی لیے منگنی کے نام پر انگوٹھی اس نے یونیورسٹی میں ہی امبرین کو اپنی کلاس فیلو اس کے سامنے پہنائی تھی۔ ماہین امبرین سے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن بہت زیادہ شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت مذاق کرتی رہتی تھی، کبھی اپنی امی کے ساتھ، کبھی بٹین کے ساتھ، اور ایسا ہی مذاق کا رشتہ وہ ریحان کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بھائی کوئی تھا نہیں اور شروع سے ہی اسے بھائی کی خواہش تھی۔ جب امبرین کا رشتہ ریحان سے طے ہوا تو اسے لگا کہ چلو بھائی کی کمی بھی پوری ہو گئی، لیکن ریحان بہت ہی مختلف مزاج کا تھا۔ کچھ دن بعد ہی ماہین نے اپنی والدہ سے ایک نئی ضد شروع کر دی، کہنے لگی مجھے اپنے بہنوئی کے گھر جانا ہے۔ اماں یہ کوئی منگنی ہوئی؟ نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی، نہ کوئی آپی کے تحفے تحائف آئے، نہ ہی ہم نے آپی کا سسرال دیکھا۔ مجھے ریحان بھائی کو بھی دیکھنا ہے، میں نے تو صرف ان کی تصویریں دیکھی ہیں۔ ماہین صبح سے زمرد بیگم کی جان کھائے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی انہوں نے تو ابھی تک ہمیں دعوت نامہ دیا ہی نہیں، کتنی بری بات ہے کہ ہم منہ اٹھا کر چلے جائیں۔ تم بھی نہ ماہین، کبھی کبھی بڑی بے تکی سی باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی لو یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ امی نے ہاتھ میں پکڑا سیب کھاتے ہوئے شیلف پر بیٹھ کر اپنی ماں سے کہا تھا۔ کہنے لگی کہ ہم اپنی بہن دے رہے ہیں، ہمیں اچانک ان کے گھر جانا چاہیے، ان کے گھر کا ماحول دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کچھ جانتی نہیں امی، بس ہمیں جانا ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ امبرین بھی کچن میں کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی، زمرد بیگم پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ جب ماہین کو شیلف پر بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی نیچے اترو، ذرا سی تمیز تمہارے اندر، بچپنا تو تمہارے اندر ختم ہی نہیں ہوتا، وہاں جا کر بھی اونٹ پٹانگ حرکتیں کرو گی۔ ان لوگوں کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے یکسر مختلف ہے، تو میں تمہیں کبھی بھی نہ لے کر جاؤں، زمرد بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ امبرین یہ سن کر مسکرانے لگی، لیکن ماہین کو بڑی تپ چڑھی تھی۔ کہنے لگی میں تو ضرور جاؤں گی، بلکہ کل جا کر میں ریحان بھائی کے لیے گفٹس لے کر آتی ہوں۔ بس آپ ابا سے کہیں کہ ہم کل چلتے ہیں اور بالکل اچانک جائیں گے، جا کر دیکھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ماہی ان کی بات زمرد بیگم نے تو نہیں مانی، لیکن رات کو جب جمال صاحب آئے تو بیٹی کی بات پر اتفاق کر لیا۔ ویسے بھی ماہین سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے انکار نہیں کیا۔ اگلے روز ہی اچانک جب وہ لوگ رحیم شاہ کے بنگلے میں گئے تو اچانک ان کی آمد پر سبھی حیران تھے۔ اتوار کا دن تھا، اسی لیے چھٹی تھی اور امبرین نے بھی ریحان کو ایسا کوئی میسج نہیں بھیجا تھا جس میں یہ بتایا ہو کہ اس کے گھر والے اچانک اس کے گھر میں چھاپا مارنے آئیں گے۔ وہ منع ماہین نے کیا تھا، وہ خود بھی اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، لیکن پھر بھی اس کی والدہ نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہ کچن میں جا کر چائے کی تیاری کریں۔ رحیم شاہ جمال صاحب کے ساتھ کاروباری باتیں کرنے لگے۔ ماہین بہت بور ہو رہی تھی، اسی لیے کہنے لگی امی میں ریحان بھائی کو گفٹ دے کر آ جاؤں۔ ریحان کچھ دیر ہی ان کے پاس بیٹھا تھا، پھر واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ اس وقت امبرین سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کہا کون ہے، اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی دروازے کا نیب گھوما، سامنے ماہین کو دیکھ کر ریحان کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس آ کر اس کے بیڈ پر سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا، کہنے لگا جی فرمائیے،
آپ میرے کمرے میں کیسے؟ ریحان کے لیے دیے لہجے پر ماہین نے پرواہ نہیں کی تھی۔ کہنے لگی کیوں؟ میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یہ سن کر ریحان کی تو تلخوں پر لگی اور سر پر جا کر پہنچی تھی۔ بھلا یہ کیا بات کی تھی اس نے؟ تو کہنے لگی یہ دیکھیں ریحان بھائی، میں آپ کے لیے کتنے تحفے لائی ہوں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ امبرین نے بھیجا ہے، میں اپنی ذاتی پاکٹ منی سے لائی ہوں۔ اس دن گفٹ ریحان کی طرف بڑھایا، اس نے ایک ہاتھ سے گفٹ پکڑا اور بیڈ کی سائڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگا دے دیا گفٹ تم نے؟ ماہین کہنے لگی ہاں دے دیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اٹھیں اور جا کر باہر بیٹھیں سب کے ساتھ۔ اس کا اجنبی لہجہ سن کر وہ کچھ متحیر سی ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اسے بات چیت کرے گا، لیکن وہ تو نہایت روکھا سوکھا سا انسان تھا۔ ماہین کچھ دیر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ریحان اس کو یوں دیکھنے پر کچھ تذبذب سا ہوا تھا۔ کہنے لگا ایسی کیا دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ کہنے لگی آپ نے واقعی امبرین آپی سے محبت کی ہے؟ اس کی بے تکی بات سن کر ریحان حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی بڑے ہی روکھے سڑیل اور اکڑو قسم کے ہیں آپ نے محبت کیسے کر لی؟ سیدھے منہ بات تو کرتے نہیں، آپ ہی کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، اور اگر آپ ایسے ہی سڑیل قسم کے ہیں تو آپ ہی کو آپ سے محبت کیسے ہو گئی؟ اگر میں آپ ہی کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی آپ جیسے سڑیل انسان سے محبت نہیں کرتی۔ ماہین کو لگا کہ اس کی ایسی باتوں پر وہ مسکرائے گا اور پھر کہے گا نہیں نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو بہت خوش مزاج ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماتھے پر بل ڈالے ریحان نے اس کی باتیں سنی اور تب کر رہ گیا اور کہنے لگا آپ کے اندر ذرا سا بھی لحاظ نہیں ہے، یہ کس لہجے اور انداز سے بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کا اور میرا رشتہ صرف ادب کا ہے، مجھے لڑکیوں کا اس طرح سے بے تکلف ہونا بالکل پسند نہیں، اور امرین کو پسند کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ کم گو ہے اور ادب کا لحاظ رکھتی ہے۔ پھر کہنے لگا چلو کھڑی ہو اور یہاں سے جاؤ۔ ماہین تو اس کی باتیں سن کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ اس لہجے اور انداز سے بھی اسے ڈانٹ سکتا ہے۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، یہ مت بھولنا کہ تمہارے میرے بیچ کیا رشتہ ہے، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں تم سے بات کروں گا، اور آئندہ جب میں کمرے میں اکیلا ہوں تو میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ بڑی دل برداشتہ ہو کر اس کے کمرے سے باہر گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آئندہ اس کے منہ نہیں لگے گی، اور یہ نہیں معلوم کہ قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی اور آخری سیمسٹر کے پیپر بھی ختم ہو چکے تھے، اسی لیے جمال صاحب نے امرین کا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ماہین خوب شاپنگ کر رہی تھی، مہندی کے لیے الگ جوڑا، شادی ولیمے کے لیے بھی اس نے کافی مہنگی اور خوبصورتی میکسی خریدی تھی، لیکن ان دنوں امرین بہت پریشان تھی۔ کئی بار ماہین نے پوچھا بھی کہ پریشانی کیا ہے، لیکن وہ نفی میں سر ہلا دیتی تھی۔ وہ یوں تھی کہ جیسے شادی کے دن قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی رنگت کھلنے کے بجائے پیلی پڑنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کا رشتہ پسند سے ہوا تھا اور وہ بھی ریحان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا کہ وہ اس سے کرتا تھا۔ ماہین کچھ لاؤبالی سی بھی تھی، اسی لیے اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ وہ تو شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی محلے کی سب لڑکیوں کو جمع کر کے ڈھولک پر گانے گا ہی نظر آ رہی تھی، کبھی میوزک لگا کر ڈانس کرتی۔ اپنی ایک اکلوتی بہن کی شادی وہ خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار وہ رات 12 بجے تک اپنی دوستوں کو بلا کر ڈھولک پر گانے گاتی رہی اور ڈانس کرتی رہی۔ جب کمرے میں آئی تو بے حد تھکی ہوئی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی جیسے اسے نیند آ گئی، لیکن امبرین کی سسکیوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے سنگل بیڈ پر لیٹی دوسری جانب کروٹ لیے رو رہی تھی۔ ماہین اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ ہی؟ اس نے دوبارہ امبرین کو پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو، رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بس اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اسی لیے رونا آ رہا ہے۔ ماہین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جب اس کی منگنی ریحان سے ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھی، لیکن شادی سے پہلے یوں رونا اسے لگا شاید ریحان نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ کہنے لگی ریحان بھائی نے کچھ کہا ہے؟ امبرین نے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور نہیں ہے کہ کچھ کہا ہو، ویسے ہی بڑے اکڑو اور کھڑوس ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیوں ان سے محبت کر لی، مجھے تو ان میں محبت کے لائق کچھ بھی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بس تھوڑے سے ہینڈسم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے آپ کون سا کسی سے کم ہیں، اتنی خوبصورت تو ہیں۔ ماہین کی بات پر وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ ماہی اسے اپنے گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ مہندی کی رات رحیم شاہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسی خرافات رسم کو نہیں مانتے، اسی لیے مہندی لے کر لڑکی والوں کے گھر نہیں جائیں گے۔
اسی لیے مہندی کی رسم صرف ماہین کے رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی۔ اگلے روز شادی تھی، لیکن امبرین بے حد پریشان تھی۔ دلہن بن کر جب وہ گھر پر آئی تو یوں تھی کہ جیسے اپنے رو دے گی۔ پیاری تو ماہین بھی بہت لگ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی پلیز آبی اب رو کر میک اپ مت خراب کر لینا، لیکن وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے ماہین سے کہا کہ مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے، کیا میری ایک بات مانو گی؟ وہ کہنے لگی یہ بارات کا انتظام ان کے گھر کے صحن میں کیا گیا تھا، کیونکہ رحیم شاہ نے صاف کہا تھا کہ وہ 20 لوگوں سے زیادہ بارات میں لوگ نہیں لائیں گے اور شادی بھی سادگی میں کریں گے، کیونکہ وہ شادی کے ویسے بھی خلاف تھے۔ اس لیے کوئی بھی چاؤ اس شادی پر انہوں نے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ریحان شاہ کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ شادی اس کی مرضی سے تو ہو رہی ہے، لیکن ویسے نہیں ہوگی جیسے اس کے دوسرے بھائیوں کی ہوئی تھی۔ ریحان شاید خاموش تھا اس لیے کہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ناراض ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ شادی کے بعد خود بخود راضی ہو جائے گا، کیونکہ امبرین بہت ہی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی اور ان کے ماحول میں گھلنے والی تھی۔ دوسری جانب جو بات امبرین نے ماہین سے کی تھی وہ تو ہکا بکا اپنی بہن کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ کہنے لگی آپی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے موقع پر کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی بس میں 1 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی اور بارات آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم دروازہ لاک کر کر اندر بیٹھی رہنا، کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم تیار ہو رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا عروسی دوپٹہ وہیں چھوڑ کر کالی چادر اوڑھ کر چلی گئی۔ لیکن ماہین کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ امبرین کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بارات آ چکی تھی۔ بارات کا شور سن کر تو ماہین کی جان نکل گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس نے جلدی سے امبرین کو کال کی تو اس کا موبائل کمرے میں ہی بج رہا تھا۔ وہ موبائل ساتھ لے کر ہی نہیں گئی تھی۔ اب تو ماہین کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی والدہ کمرے میں آ جاتی، پورے خاندان میں بدنامی ہو جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی امبرین بیٹا دروازہ کھولو، مولانا صاحب آئے ہیں، نکاح کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے امبرین کا عروسی دوپٹہ لیا اور گھونگھٹ نکال لیا، دروازہ کھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب اس سے ایجاب و قبول کروا رہے تھے اور وہ چپ تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہو کہ قبول ہے، لیکن وہ کیا کرتی کیونکہ وہ امبرین نہیں تھی، ماہین تھی، لیکن اس نے ایجاب و قبول کر لیا اور سائن بھی اپنے ہی نام کا کیا تھا۔ تب تو کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا تو رخصتی کا شور ہونے لگا۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا، ابھی تک امبرین واپس نہیں آئی تھی اور ماہین کا رو رو کر برا حال تھا کہ سب رخصتی کے وقت اس کی والدہ کمرے میں آئی تو عروسی دوپٹے میں ماہین کو دیکھ کر امبرین کا پوچھنے لگی۔ اس نے رو رو کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر تو اس کی والدہ کو زور کا دھچکا لگا۔ کہنے لگی وہ کیسے چلی گئی؟ شادی تو اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور تم نے مجھے بتایا نہیں پاگل لڑکی، تم نے نکاح بھی کر لیا۔ ماہین کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی، آپ ہی بھی کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہاں ہے اس کا فون؟ یہ تم نے کیا کر دیا ماہین؟ تو ماہین کہنے لگی وہ فون بھی ساتھ نہیں لے کر گئی، مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہیں، کہہ رہی تھی بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتی اماں کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ یہ بات چھپی نہیں رہ پائی تھی۔ ماہین کے والد جب کمرے میں آئے تو یہ سب سن کر اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا۔ بات آہستہ آہستہ سب تک پہنچ گئی اور ریحان اور اس کے گھر والوں میں جب پتہ چلا تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ رحیم شاہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی تھی ہی بد کردار، اس نے نہ جانے کتنے لڑکوں سے چکر پال رکھا تھا۔ وہ ریحان سے کہنے لگے کہ میں اسی لیے تمہاری شادی کے خلاف تھا، دیکھ لیا تم نے۔ لیکن ریحان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سارا قصور ماہین کا ہے، تبھی اس نے نکاح بھی کر لیا، اور پہلے بھی وہ کہتی تھی کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس نے امبرین کو کہاں بھیج دیا تھا۔ بہرحال اس نے یہی کہا کہ وہ امبرین کا انتظار کرے گا، لیکن رحیم شاہ کہنے لگا کہ اس سے تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں، تمہارا نکاح اس کی چھوٹی بہن سے ہوا ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک بار جس سے نکاح ہو جائے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ تم اب مرتے دم تک اس کی بہن کے ساتھ یہ رشتہ نبھاؤ گے اور یہی تمہاری سزا ہے۔ ریحان یہ سن کر غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ شادی منظور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھونگھٹ میں یہ چھپی بیٹھی ہے۔ لیکن رحیم شاہ کہنے لگے کہ اب تمہیں یہ رشتہ نبھانا پڑے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگر شادی اپنی مرضی سے کرو گے تو صرف شادی ہی تمہاری مرضی سے ہوگی، باقی سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا،
اور میں اپنے خاندان کے ریت رواج نہیں بدلوں گا۔ رحیم شاہ کہنے لگا کہ آپ رخصتی کی تیاری کریں، ہم آج ہی ریحان کی بیوی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ روتے دھوتے ماہین رخصت ہو کر ریحان شاہ کے گھر پر آئی تھی۔ بڑی بے دلی سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ریحان تو کمرے میں بھی جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن باپ نے غصے سے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر رشتہ نبھاؤ۔ تبھی کہتا تھا تمہیں کہ خاندان میں ہی شادی کرو۔ بہت شوق تھا نا خاندان کے باہر ایسے لوگوں میں شادی کرنے کا، تو اب بھگتو۔ جاؤ، اب کھڑے کھڑے میرا چہرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ رحیم شاہ کافی غصے میں آ چکا تھا۔ بڑی ضد کے ساتھ وہ طنزیہ انداز میں اپنے بیٹے سے بولے تو غصے سے بھپرا ہوا ریحان سر جھکا گیا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار ہلا ڈالے۔ سارا غصہ اب یقیناً ماہین پر ہی اترنے والا تھا۔ باپ کی ڈانٹ سن کر کمرے کی طرف گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی ماہین کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ بار بار دل میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہاں چلی گئی ہو تم؟ ایک مرتبہ تو میرے بارے میں سوچ لیتی۔ ارے تم جانتی بھی ہو یہ زندگی کس موڑ پر لا کر کھڑی ہو چکی ہے۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے خاندان بھر کی باتیں سننا پڑیں گی، اور تو اور یہ کھڑوس شخص، اسے میں کیسے سمجھاؤں گی کہ یہ تو پہلی نظر میں ہی مجھے اچھا نہیں لگا تھا، نہ ہی یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ ماہین گھبرا چکی تھی، تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ سہم کر وہ بیڈ پر سمٹی تھی۔ اگلے ہی پل دروازے کو لاک کرتا ریحان اس کے قریب آیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، گھبرا رہی تھی، سمٹ کر بیڈ کی دوسری طرف گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ریحان اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ بیڈ کی ساری چادر تو ویسے ہی ہاتھ میں بھینچنے کی وجہ سے ماہین خراب کر چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی کہ میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ لیکن اگلے ہی پل مارے غصے کے ریحان اس کا منہ دبا چکا تھا۔ کہنے لگا شٹ اپ، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنو۔ میں یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہی ہے۔ تمہاری نظر مجھے شروع ہی سے خود پر اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ہی مجھے لگا تھا کہ تم میں اور امرین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس روز تمہیں ڈانٹ کر اس کمرے سے نکالا تھا نا، تمہیں باتیں سنائی تھی کہ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اسی بات کا بدلہ لیا ہے نا تم نے۔ کہاں ہے میری امرین؟ کدھر گئی ہے وہ؟ جس قدر غصہ ریحان کو آیا ہوا تھا، وہ امرین کو اتنی تیزی سے دبوچ رہا تھا۔ درد کی شدتوں سے ماہین سسک رہی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن ریحان تو شاید اس کا جبڑا توڑ ہی دیتا۔ جب ماہین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو پوری قوت سے ریحان نے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ کہنے لگی مجھے پانا چاہتی تھی نا تم، یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہارا ہو جاؤں، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اسی لیے امرین کو غائب کر کے خود پوری گھر والی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اب شوہر بننا کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف جھکتا، مگر خوف کے مارے سہمی ہوئی ماہین اونچی آواز میں چلا بھی نہیں سکتی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً بیڈ کی دوسری طرف سے جب اتری تو اس کا سرخ آنچل وہیں بیڈ پر ہی رہ چکا تھا۔ اس قدر خوف اس پر طاری ہو چکا تھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا، مجھے خوف آتا ہے، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں، میری بات سنیں، آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیجیے، ہر فیصلہ خود ہی کیوں سنا رہے ہیں۔ جس قدر سہمی ہوئی ماہین تھی اور جس قدر گھبراہٹ کا شکار ہو کر اس نے یہ بات کی تھی، ایک پل کو اس کی حالت پر ریحان کو ترس آیا تھا۔ غصے کے مارے اپنی شیروانی ایک طرف پھینکی تھی۔ کہنے لگا کہ جلدی بولو، صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے امرین کے ساتھ، کہاں ہے امرین؟ روتے ہوئے وہ پہلے تو اپنا سانس بحال کرتی رہی اور اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ ریحان شاہ نے اسے ڈرا ہی اتنا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کا دھیان سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کی طرف گیا۔ وہ جلدی سے اس گلاس کی طرف بڑھی۔ وہ دودھ ریحان شاہ کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن سارا ایک ہی سانس میں پینے کے بعد گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھیں، میں نہیں جانتی آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی نظروں میں میرا کیا امپریشن پڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے امرین مجھ سے کہنے لگی کہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے، وہ آدھے گھنٹے تک واپس آ جائے گی۔ اس نے اپنا یہ سرخ آنچل اتار کر رکھا اور ایک بڑی سی کالی چادر لے کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ میں اس سے پوچھتی رہی کہ آخر تم کہاں جا رہی ہو، بارات آنے والی ہے، تم دلہن بنی ہوئی ہو، لیکن وہ کہنے لگی کہ میرا جانا ضروری ہے، بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، تب تک تم یہ دروازہ مت کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ واپس آئی ہی نہیں۔ اب مولوی صاحب اچانک کمرے میں آ گئے تھے، میں کیا کرتی؟ گھبراتے ہوئے میں نے آپ سے نکاح کر لیا،
مجھے لگا شاید وہ واپس آ جائیں گی، مگر وہ نہیں آئیں۔ مجھے خود آپ ہی کی فکر ہو رہی ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس چکی ہوں۔ مگر ریحان شاہ غصے سے ساری ڈیکوریشن اتارتا ایک طرف پھینک چکا تھا۔ کہنے لگا بس کرو، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ تم جھوٹی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے کچھ کیا ہوگا، تم نے ہی اپنی بہن کو اغوا کروا دیا ہوگا، یا اسے اپنے گھر میں ہی بند کر دیا ہوگا، یا پھر کہیں اس کمرے کی الماری میں ہی تم نے اسے بے ہوشی کی دوا دے کر چھپا تو نہیں دیا تھا۔ ریحان شاہ تو بالکل پاگل ہو گیا، اپنے بال جکڑ کر ہاتھ سے کھینچنے لگا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے شادی کے اس نے خواب دیکھے تھے، اپنے گھر والوں کے خلاف گیا تھا عین شادی والے دن، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ خوف کے مارے ماہین یہی کہہ رہی تھی کہ یہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن ریحان شاہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی نا، اب دیکھو تمہیں شادی کا انعام میں دیتا ہوں تمہیں۔ خوف کے مارے پہلے ہی ماہین کانپ رہی تھی، لیکن اسے بیڈ پر پٹخنے کے بعد سہاگ رات کے نام پر ریحان نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ ساری عمر یاد رکھنے والی تھی۔ صبح جب ماہین کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، کاندھوں پر، بازوؤں پر، گردن پر جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ ریحان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا، مگر دنیا میں شاید ہی کسی کو کسی سے اتنی نفرت ہوئی ہو جتنی ریحان کو ماہین سے تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے تو نہیں بڑھا رہا تھا، لیکن اسے اس قدر سزا دی تھی کہ ماہین خواب میں بھی کانپ اٹھی۔ اگلے روز اس کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی، وہیں گھر والے تو اس سے منہ تک نہیں لگا رہے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ زبردستی ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اگر امبرین ہوتی تو جیسے تیسے قبول کر لیتے، لیکن سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ لڑکی بھی بد کردار ہے، نہ جانے ریحان نے ہمیں کیسے لوگوں میں پھنسا دیا، یہ بھی اپنی بڑی بہن جیسی ہوگی۔ ایک روز ریحان کے منہ پر کالک تھوپ کر چلی جائے گی۔ ماہین چپ چاپ سب کی ڈانٹ سہتی رہتی۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن ماہین کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ماہین کے باپ نے امبرین کی رپورٹ بھی درج کروائی، لیکن اس کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آخر میں یہ باتیں پھیلنے لگیں جو کہ سب سے پہلے رحیم شاہ نے ہی کی تھی، کہ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا تھا، تبھی میرے بیٹے کو دھوکہ دے کر وہ اس کے ساتھ عین موقع پر بھاگ گئی۔ یہی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے امیر لڑکا مل گیا تو اس کے ساتھ میری چھوٹی بہن وقت گزار لے گی۔ چلو، دونوں بہنیں اچھے عزت دار گھرانوں میں چلی گئی ہیں۔ یہ بات جمال صاحب کے سامنے جب رحیم شاہ نے کی، پھر جمال صاحب کے دل میں ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ وہ اس لیے چپ تھے کہ ان کی دوسری بیٹی اس گھر میں بہو بن کر موجود تھی۔ وہ جو کچھ کہتے اس کا بدلہ ان کی دوسری بیٹی کو بھگتنا پڑتا۔ رحیم شاہ نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ دوسری بیٹی کو اس گھر میں لے آئے ہیں، وہی بہت ہے، دوبارہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ ماہین رو رہی تھی، اپنے ماں باپ سے گلے مل کر کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن رحیم شاہ صرف اتنا بولا کہ اب خیر سے ہماری بہو بن ہی گئی ہو تو ہمارے ریت رواج بھی پورے کر لو۔ ہمارے ہاں کی بہو پر حرام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ایک رات بھی رہے۔ جمال صاحب واپس جا چکے تھے، لیکن گھر جا کر انہیں ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ ماہین اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اسے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی تھی جس نے اس کی زندگی کو آج اس موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ اس روز ماہین کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، وہ بیڈ پر نیند دراز بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ جب ریحان آفس سے گھر واپس آیا، تھکا ہوا تو وہ بھی بہت تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ امبرین گھر میں موجود ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے، تو یہ بات بھی اس سے ماہین پر ہی غصہ اور نفرت نکالنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جب گھر آ کر اس نے ماہین کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے بازو سے جھنجھوڑا، کہنے لگا یہ میرا بیڈ ہے، اٹھو یہاں سے، خبردار جو دوبارہ مجھے میرے بستر پر نظر آئی تو تمہیں میں اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ اس رشتے کو مزید آگے بڑھاؤں۔ اگر میرے خاندان میں طلاق کا رواج ہوتا تو میں تمہیں کب کا کھڑے کھڑے طلاق دے چکا ہوتا۔ یہ سن کر ماہین رونے لگی تھی، یہاں تک کہ ریحان فریش ہو کر سونے کے لیے بھی لیٹ چکا تھا اور ماہین وہیں فرش پر بیٹھی سسکتی رہی۔ ماہین کی سسکیاں ریحان کو بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری آواز بند ہوگی یا میں تمہیں اس کمرے سے بھی نکال دوں، چپ ہو جاؤ۔ ماہین اپنے لبوں پر انگلی رکھتے وہیں فرش پر ہی بیٹھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر ساری رات گزار چکی تھی۔ صبح جب ریحان اٹھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ صوفے پر سو گئی ہوگی، لیکن پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف فرش پر گئی تو وہ ایک پل کو چونکا تھا،
کیونکہ ماہین ساری رات وہیں فرش پر سوتے ہوئے گزار گئی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہی نہیں۔ آگے بڑھ کر وہ ماہین کو کہنے لگا، اٹھو، جا کر اوپر لیٹو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ فرش پر سونے کے لیے کس نے کہا تھا؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ماہین کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ سنجیدگی سے ہی صحیح، جب ریحان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر انگلیاں رکھی تو وہ بخار میں دہک رہی تھی۔ اس نے ماہین کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو شاید بے ہوشی میں تھی۔ ریحان چاہتا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی گود میں اس کو اٹھایا اور اٹھا کر بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ رو رو کر آنسو اس کے چہرے پر سوکھ چکے تھے۔ جیسے کچھ ہوش آیا تو خواب میں ایک مرتبہ پھر سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ریحان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں امبرین کہاں چلی گئی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے سچ میں نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے، مجھے پلیز سزا مت دیں۔ وہ خواب میں ہی رونے لگی تھی جبکہ ریحان خاموش تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو اس کے لیے ملازمہ سے کہلوا کر دودھ کا گلاس منگوایا، دودھ کے ساتھ اسے دوا دی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ دوا لینے کے بعد ریحان کے ہی کاندھوں پر سر رکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے سو گئی۔ ریحان نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ریحان بھی بالکل بت بنا وہیں پر بیٹھا رہا۔ نہ جانے کب دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی، اسے بھی خبر نہ ہوئی۔ دن کے 11 بج چکے تھے جب ریحان کی ماں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے دونوں کو یوں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر وہ شرم سے سرخ لال ہوتی واپس پلٹی۔ دروازہ کھولنے پر ماہین اور ریحان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ ریحان تو یوں بیڈ سے اترا تھا جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ گھبراتا ہوا وہ ماہین سے دور ہٹا تھا۔ دوا کی وجہ سے ماہین کا بخار کچھ کم ہو چکا تھا۔ جب ریحان نے کمرے سے باہر جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ ماہین کی طبیعت خراب ہے، اس کو شدید بخار ہے، تو اس کی ماں کے دل میں بھی تھوڑی بہت نرمی آ چکی تھی۔ جا کر اپنی بہو کو نہ صرف دوا دی بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت بھی گزارا۔ دھیرے دھیرے گھر کے باقی افراد بھی ماہین کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے لگے۔ آخر اس میں سب کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو عزت کی خاطر یہ قدم اٹھا گئی تھی، لیکن رحیم شاہ اور ریحان شاہ دونوں باپ بیٹا ابھی بھی ماہین کو لے کر اپنا رویہ ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ یوں سب کی محبت پا کر دھیرے دھیرے ماہین کا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ وہیں شوخ مزاج اور چنچل پن اس میں پھر سے وارد ہونے لگا۔ اس روز جب وہ کمرے میں آئی تو گہری سانس خارج کی، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کا اور ریحان کا جھگڑا نہیں ہوا تھا، نہ ہی کسی بات پر تو میں ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید دھیرے دھیرے ریحان نے اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنی فیشل کٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے آئینہ رکھا تھا۔ خود کو دیکھ کر کہنے لگی کہ حالت کیا ہو گئی ہے میری ان 2 مہینوں میں، قسم سے امبرین، تم مجھے ملو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کہاں میں جو مہینے میں 2 مرتبہ فیشل کیا کرتی تھی، اپنا خیال رکھا کرتی تھی، اور اب واقعی شادی کے بعد عورت کی زندگی بہت بدل جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فیشل کٹ کھولی اور وہیں بیڈ پر ہی بیٹھ کر اس نے باؤل میں پانی ڈالا اور ساری چیزیں پھیلا کر فیشل کرنے لگی۔ اس بات سے انجان تھی کہ اگر ریحان نے اسے ایسا کرتا دیکھ لیا تو اس کا کیا حشر کرے گا۔ وہ ابھی چہرے پر مساج کر کے اپنے سامنے چپس کا پیکٹ کھول کر کھاتی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے گنگنا رہی تھی، جب ریحان شاہ کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور سامنے اپنے بیڈ پر بکھرا ہوا سامان دیکھا، گانے کے ساتھ اوٹ پٹانگ لپسنگ کرتی ماہین کو دیکھا تو اس کا خون کھول چکا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا بیگ اور موبائل صوفے پر پھینکا۔ سمجھا کہ شاید یہ شور سن کر ماہین پہلے کی طرح کانپ کر بیڈ سے اتر آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھی تھی۔ ریحان شاہ چلتا چلتا اس کے پاس آیا اور سامنے باؤل میں رکھا وہ پانی اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیا۔ ماہین چلا اٹھی تھی، چیخ کر بیڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ریحان شاہ کھڑا تھا، اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصہ تو اس سے بھی بہت آیا۔ کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمیز نام کی چیز نہیں ہے آپ میں؟ سارے کپڑے خراب کر دیے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ لیکن آپ کیا جانو ریحان شاہ کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ بس جب بھی آتے ہو منہ بسوڑ لیتے ہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا عقل نہیں ہے؟ میں ہی تھی، کوئی چڑیل تو نہیں تھی جو ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ماہین کی چلتی زبان دیکھ کر تو ریحان مزید غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ یہ کر کیا رہی ہو تم؟ میرے بستر کا حشر کیا کر رکھا ہے؟ یہ کمرے کو تم نے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ میرا کمرہ ہے۔
مگر ماہین بجائے ڈرنے کے اسی کے لہجے میں انگلی اٹھا کر کہنے لگی کہ او ہیلو مسٹر، یہ صرف آپ کا کمرہ نہیں میرا بھی کمرہ ہے، آفیشلی بیوی ہوں آپ کی، سمجھ آئی نا؟ جتنا حق آپ کا ہے نا اس کمرے پر اتنا ہی میرا بھی ہے، بلکہ پورے گھر پر ہے۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اتری تو ریحان شاہ نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر پٹخ دیا۔ کہنے لگا تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ اس بات پر ماہین نے ایک پل کو بے یقینی سے ریحان کو دیکھا، کہنے لگا اچھا اب یاد آ گئی ہے کہ شوہر ہو میرے، تو بھائی وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا کہ بیوی ہوں آپ کی، یہ کمرہ میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے۔ ہر وقت میرا کمرہ کی رٹ مت لگایا کریں۔ 2 ماہ بعد فیشل کرنے بیٹھی تھی مگر وہ بھی سارا خراب کروا دیا۔ ماہین اپنے چہرے کی ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھتی واش روم میں جانے لگی، جبکہ کہیں نہ کہیں ماہین کو اس حالت میں دیکھ کر ریحان کو ہنسی بھی آئی تھی۔ وہ بات بات پر پہلے کی طرح ماہین پر غصہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب اسے کوئی نہ کوئی شرارت کرتے دیکھتا، کوئی ایسی بات کرتے دیکھتا جس پر ہنسنا واجب ہو جاتا، تو اس کا غصہ خود بخود ہی جھاگ بن کر بیٹھ جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں خود ہی ماہین کے لیے جگہ بننے لگی۔ آخر کو وہ اس کی محرم تھی، بھلے ہی وہ خود خڑوس مزاج تھا، سیریس لڑکیاں پسند کرتا تھا، لیکن ماہین کے ساتھ رہ کر وہ اس کا عادی سا ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کب ماہین کے دل میں ریحان کے لیے اور ریحان کے دل میں ماہین کے لیے محبت کے بیج بو گئے۔ دونوں کو اس بارے میں خبر ہی نہ ہوئی، لیکن اب پہلے کی طرح لڑنا اور سختی کرنا ریحان نے کافی کم کر دی تھی۔ اگر ماہین اس کے سامنے بیٹھ کر پورے محلے کے قصے بھی سنا رہی ہوتی تو وہ چپ چاپ سن لیتا، اگر کسی روز وہ خاموش ہوتی تو خود کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیتا کہ جس پر وہ اس سے لمبی لمبی بحث اور تکرار کرتی رہتی۔ اس سے ماہین کی عادت سی ہو چکی تھی۔ ایک روز ماہین سے کہنے لگا کہ آؤ میرا شاپنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، تم بھی بار بار وہی گھسے پٹے کپڑے پہنتی رہتی ہو، تمہیں تو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے، تمہیں بھی کچھ کپڑے دلا ہی دیتا ہوں۔ جواب میں ماہین نے گھور کر ریحان کو دیکھا، کہنے لگی اچھا مسٹر ریحان شاہ، آج آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ کروایا تو میرا نام بھی ماہین ریحان نہیں۔ دونوں کے بیچ تکرار چل رہی تھی جب دونوں مال میں پہنچ گئے۔ ابھی ماہین اپنے لیے جوتے پسند کر ہی رہی تھی جب سامنے سیڑھیوں سے اوپر آتی امبرین نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ جس پل ریحان نے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر ماہین نے بھی اس جانب دیکھا۔ ریحان تو وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن ماہین بھاگ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ فوراً جا کر امبرین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ امبرین نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کو گھبرا گئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے بہن یوں بھی مل سکتی ہے۔ ماہین نے تو وہیں کے وہیں پر سوال شروع کر چکی تھی کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی بھی ہو تمہارے اس طرح جانے سے ہم پر کیسی قیامت گزری۔ امبرین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ لڑکا امبرین کو وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، مجھے سوالوں کے جواب چاہیے، تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری جگہ نکاح کرنا پڑا۔ آج تک مجھے لے کر ریحان کے دل میں یہ شک ہے کہ میں نے تمہیں بھگا دیا، تم اس لیے راستے سے صاف کیا کیونکہ میں انہیں پسند کرتی تھی۔ میں صفائیاں دیتی تھک گئی ہوں۔ چاروں ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے جب امبرین نے روتے ہوئے جو کچھ بتانا چاہا تو ریحان طنزیہ انداز میں کہنے لگا، اگر تمہیں مدثر سے محبت تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ دراصل امبرین کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا وہ ان کی یونیورسٹی کا ہی تھا جو امبرین کو پسند کرتا تھا۔ اس نے امبرین کے ساتھ کچھ ایسی تصویریں لے رکھی تھیں جو کہ دکھنے میں تو ٹھیک تھیں، لیکن اس نے انہیں ایڈٹ کر کے انتہائی نازیبا بنا دیا تھا۔ وہ امبرین سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تم سے شادی کروں گا، لیکن اس نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا۔ جس روز ان کا نکاح تھا اس روز مدثر نے وہ نازیبا تصویریں امبرین کو بھیج کر دھمکی دی تھی کہ اگر تم مجھ سے کچھ دیر کے لیے ملنے کے لیے نہ آئیں تو میں یہ تصویریں تمہارے سسرال والوں کے نمبر پر بھیج دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے اپناتے ہیں وہ تم لوگوں کو۔ امبرین اس کے جھانسے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اس لڑکے کی شرط پوری کرنے کے لیے، لیکن اس نے امبرین کو اپنی گاڑی سے اتارا ہی نہیں تھا بلکہ گاڑی میں بٹھا کر گاڑی بھگا دی، اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے آیا اور امبرین سے زبردستی نکاح کر لیا اور اسے واپس گھر بھی جانے نہ دیا۔ پہلے پہلے تو امبرین اس کے ساتھ خوب لڑی، شور مچایا، دھمکیاں دی، لیکن دھیرے دھیرے اس کو قسمت سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ جو کچھ امبرین کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، اب تو چاہ کر بھی مدثر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال اگر وہ مدثر کے ساتھ خوش تھی تو ٹھیک تھا،
ریحان نے تو انتہائی غضبناک نظر امبرین پر ڈالی تھی، جو کہ یہی کہتے ہوئی میرے بارے میں ماں باپ کو کچھ مت بتانا، اگر میں ان کے سامنے گئی تو ان کے زخم تازہ ہو جائیں گے، بہتر ہے کہ اگر وہ مجھے مرا ہوا سمجھتے ہیں تو مرا ہوا ہی سمجھتے رہنے دو۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے، پھر امبرین اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور ماہین ریحان کے ساتھ گھر آ گئی۔ ماہین کے دل میں کہیں نہ کہیں ریحان کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن آج کے اس واقعے کے بعد اسی خوف ستانے لگا کہ کہیں ریحان ایک مرتبہ پھر ماہین کے لیے پاگل نہ ہو جائے یا پھر اسے طلاق دے کر امبرین سے شادی نہ کر لے۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب ریحان اس کے پاس آ کر بیٹھا، ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے تو اس نے معافی مانگی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے، غصے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ کس قدر برا رویہ وہ ماہین کے ساتھ رکھتا رہا، مگر ماہین نے اسی شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس پر نہ کبھی شک کرے گا اور نہ ہی اسے چھوڑ کر جائے گا۔ دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شرطیں گنوا رہی تھی اور ریحان خاموشی سے اس کی ہر ایک شرط کو سر آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ یہ شادی جن حالات میں ہوئی تھی، لیکن اب ریحان کی حالت ایسی تھی کہ گھر آتے ہی اسے سب سے پہلے اپنی نظروں کے سامنے ماہین چاہیے ہوتی تھی۔ ماہین کے علاوہ تو اسے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کے شوخ مزاجی اور شرارتیں اسے پسند نہیں تھی، اب وہی شرارتیں اس کے گھر کی رونق کا باعث بن گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد ریحان اور ماہین نے امبرین کو واپس گھر بلا لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی تھی۔ پرانی رنجشیں، اختلافات بھول کر وہ زندگی کو نئے سرے سے شروع کر چکے تھے۔